अरीशा, ये दुपट्टा देखो। मैंने कहा था ना कि कढ़ाई का रंग गहरा होना चाहिए। ये तो ऐसे लग रहे जैसे पिछले साल का स्टॉक हो। तुम लोगों को जरा भी सलीका नहीं है कि कब क्या और कैसे लेना है। सीरत ने बेड पे पड़े हुए जोड़े को एक तरफ धकेला और गुस्से से आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी पसंद के लिए थी। अरीशा पास से खड़ी अलमारी से ज्वेलरी निकाल रही थी। उसने एक ठंडी सांस भरी और नरमी से बोली, आपी, अम्मी ने तो वहीं से लिया है जहां से आपने कहा था। आप शादी के दिन तो ऐसा मत करें। आप तो इस जोड़े में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आए चेहरे पर। सीरत ने मुड़कर अरीशा को घूरा। तुम्हें क्या मालूम जरगाम का घराना कैसा है। वो लोग हर चीज में मयार दिखते हैं। अगर मैं वहां फीकी से लग गई तो सब मजाक उड़ाएंगे। मुझे परफेक्ट दिखना है अरीशा, बिल्कुल परफेक्ट। जरगाम की अपनी अना कितनी बड़ी है ये तुम नहीं जानती। वो अपने मयार से नीचे किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। अरीशा खामोश रही। उसे मालूम था कि सीरत की मोहब्बत का मयार मोहब्बत नहीं बल्कि वो स्टेटस है जो जरगाम के साथ जुड़ा था। नीचे लाउंज में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। किचन से आने वाली मिसालों की खुशबू इस बात की गवाही दे रही थी कि खाना तैयार हो रहा है। मगर घर के मर्दों के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो शादी के घर में होनी चाहिए। ताया अब्बू जो जरगाम के वालिद के साथ कमरे में बंद थी, काफ़ी देर से बाहर नहीं आई थी। अरीशा नीचे आई तो उसकी माँ सना बेगम एक कोने में खड़ी किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी। उनके लहजे में लर्जिश थी। बेटा, देखो कुछ हो जाए, आज तो बारात आके रहेगी। हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। अरीशा ने माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या जरगाम भाई नहीं आए अभी तक? आ गई है, वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं। अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी। सुना है कारोबार में जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा है कि अरीशा का दिल जोर से धड़का। उसने माँ को टोकते हुए कहा, अम्मी, ये सब अफवाहें हैं, आप इन बातों पे ध्यान मत दें। तभी हॉल का दरवाज़ा खुला और जोया, जो जरगाम की कज़न थी, अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अरीशा को बाजू से पकड़ा और कोने में ले गई। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? जरगाम बर्बाद हो चुका है। उसका सारा पैसा डूब गया है। अब तो वो सिर्फ एक नाम का अमीर लड़का है। सीरत को ये बात पता चली तो क्या होगा, सोचा है तुमने? अरीशा का गला खुश्क हो गया। जोया, तुम ये सब क्यों कह रही हो? शादी के दिन ये बातें करने का क्या मकसद है? मकसद? बस हकीकत दिखाना। सीरत सिर्फ इसकी दौलत की दीवानी है और जरगाम को लगता है कि वो बहुत कुछ है। आज तमाशा होगा, तुम देख लेना। जोया वहां से चली गई। अरीशा को लगा कि घर की दीवारें उस पर गिर रही हैं। वो भागती हुई सीरत के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला था। सीरत अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। आपी, आपको कुछ पता है? अरीशा ने हाँफते हुए पूछा। सीरत ने आईने में उसे देखा। क्या? जरगाम भाई के बारे में? वो माली मुश्किलात में है। उनका बिजनेस। सीरत ने ब्रश नीचे रखा और कहकर लगाया। ओह, तो ये बात है। इसीलिए तो तुम मुझे डरा रही हो। अरीशा, जरगाम मेरा इंतखाब है। मैं जानती हूँ उसे कैसे संभालना है। तुम जाकर देखो कोई बारात कहाँ पहुंची है। मुझे तंग मत करो। अरीशा वहां से मायूस होकर बाहर आई। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद हॉल में शोर मच गया। निकाह ख्वाह आ चुका था। जरगाम स्टेज पर बैठा था। वो बहुत ही संजीदा लग रहा था। ताया अबू और जरगाम के वालिद के दरमियान कुछ कागजात पर बहस हो रही थी। अरीशा ने देखा कि ताया अबू का रंग पीला पड़ गया है। जरगाम के वालिद ने सर झुका लिया है। सीरत को दुल्हन के लिबास में लाया गया। वो बहुत हसीन थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो तकब्बुर था जो उसे दूसरों से अलग करता था। जब निकाब नामे पर दस्तखत का वक्त आया तो जरगाम के वालिद ने माइक पे कहा, हम चाहते हैं कि रिश्ता तय होने से पहले कुछ हकाइक सामने आ जाए। हॉल में खामोशी छा गई। ताया अब्बू ने माइक थामा। क्या बात है? जरगाम जरगाम का कारोबार इस वक्त शदीद बहरान में है। हमने सोचा था कि शादी से पहले ये बता दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। सीरत जो पर्दे के पीछे खड़ी थी यकदम बाहर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। बहरान? सीरत चीख पड़ी। हॉल में मौजूद हर शख्स चौंक गया। आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। मुझे कहा गया था कि जरगाम एक कामयाब बिजनेसमैन है। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो कल को सड़क पे आ जाए। जरगाम खड़ा हुआ। उसका चेहरा स्पार्ट था। सीरत, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ वक्त मांगा था। मुझे कोई वक्त नहीं चाहिए। सीरत ने अपने दुपट्टे को एक झटके से उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे पाई पाई का हिसाब देना पड़े जहाँ।
میں اس نکاح سے انکار کرتی ہوں۔ ہال میں قیامت صغریٰ برپا تھی۔ تایا ابو نے ہانپتے ہوئے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ زرگام کی والدہ رونے لگی۔ زرگام جس کی عزت داؤ پہ لگی تھی پتھر کی طرح کھڑا رہا۔ تایا ابو نے سیرت کو بازو سے پکڑا۔ سیرت بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ خاندان کی عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سیرت دھاڑی، میں نے کہا نا مجھے اس کنگال لڑکے سے شادی نہیں کرنی، میں اپنے معیار سے نیچے نہیں گر سکتی۔ وہ وہاں سے مڑ کے جانے لگی۔ تایا ابو جو اس صورتحال میں بے بس ہو چکی تھی تیزی سے عریشہ کی طرف مڑے جو ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑی تھی۔ تایا ابو نے عریشہ کا ہاتھ سختی سے پکڑا، اسے زرگام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم شادی کرو گی عریشہ؟ تایا ابو کی آواز میں حکم تھا۔ عریشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا ابو، میں کیسے؟ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تایا ابو نے دھاڑ کے کہا۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میرا اور تمہارے والد کا سر محلے میں کبھی نہیں اٹھے گا۔ تمہاری بہن نے جو تماشا بنا دیا اب تم اس تماشے کو ٹھیک کرو گی۔ مگر یہ سب کتنا غلط ہے، میں زرگام بھائی کو نہیں جانتی، وہ مجھے نہیں مانیں گے، عریشہ نے روتے ہوئے کہا۔ ماں آگے بڑھی اور عریشہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ ماں کی آواز میں کرب تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب کی زندگی برباد ہو جائے؟ اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو ہم یہاں سے نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہیں کرنی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عریشہ نے زرگام کو دیکھا، وہ اسے حقارت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سیرت کی جگہ نہیں بلکہ ایک بوجھ سمجھ رہا تھا۔ زرگام، تایا ابو نے زرگام کے والد کی طرف دیکھا۔ میری دوسری بیٹی عریشہ حاضر ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ زرگام کے والد نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زرگام نے گہری سانس لی، اس کی آنکھ کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے عریشہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو سیرت کے چہرے پر تھا۔ ٹھیک ہے، زرگام کی آواز بھاری تھی، اگر گھر والوں کی یہی مرضی ہے تو میں تیار ہوں۔ عریشہ کو لگا کہ وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہے۔ یہ نکاح جو خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہو رہا تھا دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بننے والا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے لیکن تایا ابو کی گرفت، ماں کی نظریں اور پورے خاندان کی توقعات نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ نکاح خواہ نے دوبارہ ایجاب و قبول کا مطالبہ کیا۔ عریشہ کے لب کانپ رہے تھے۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ زرگام کے دستخط کرتے ہوئے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے عریشہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ وہ شادی تھی جس میں محبت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف مجبوری تھی، انا تھی اور بکھرتے ہوئے گھر کا ملبہ تھا۔ نکاح کی وہ چند گھڑیاں جو کسی بھی لڑکی کی زندگی کا حسین ترین خواب ہوتی ہیں عریشہ کے لیے جیسے کسی سزا کا اعلان بن گئی تھی۔ ہال میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مہمانوں کے چہرے پر ہمدردی نہیں بلکہ تماشا دیکھنے کی ہوس تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک سیرت کی خوبصورتی اور اس کی مہنگے جوڑے کی تعریفیں کر رہے تھے اب وہی لوگ عریشہ کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی خیرات میں ملی ہوئی چیز ہو۔ عریشہ کے تایا ابو جو ابھی تک اپنی عزت بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اس کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے عریشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا مگر یہ دعا کا نہیں بلکہ ایک بوجھ ڈالنے کا انداز تھا۔ عریشہ بیٹا، تم نے لاج رکھ لی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ عریشہ نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف پتھرائی ہوئی نظروں سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ زرگام جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا دور کھڑا اپنے والد سے کچھ سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے غصے سے سرخ تھا اب برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عریشہ کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک گہری نفرت تھی جو صاف نظر آ رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ تمام رسمیں جو سیرت کے لیے بہت ہی دھوم دھام سے ہونی تھی اب ایک خاموش، سپاٹ اور افسردہ طریقے سے نبھائی گئیں۔ عریشہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بس وہ خوف تھا جو اس کے دل میں سما کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ جب بند ہوا تو اسے لگا کہ وہ کسی قید خانے میں داخل ہو رہی ہے۔ زرگام ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ خاموش گاڑی کے اندر اس قدر گہری تھی کہ دونوں کی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ باہر کا راستہ جو ہمیشہ اسے روشن لگتا تھا آج اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ عریشہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، اس کے ہاتھ سرد پڑ گئے تھے۔ تمہارے گھر والوں نے بہت ہی اچھا ڈرامہ کیا ہے نا؟ زرگام کی آواز آئی۔ وہ بہت ہی آہستہ تھی مگر اس میں زہر گھلا ہوا تھا۔ عریشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف کھڑکی سے باہر سڑک کے لیمپ پوسٹ دیکھ رہی تھی۔ جواب دو،
کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ کیا تم بھی سیرت کی طرح موقع کی تلاش میں تھی؟ اس بار آواز میں سختی تھی۔ عریشہ نے آہستہ سے اپنی نظریں اس کی طرف موڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک ساکت خاموشی تھی۔ میں نے یہ شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے آپ کی دولت چاہیے۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی تاکہ میری والد کا سر نہ جھکے۔ آپ کو مجھ سے نفرت کرنی ہے تو ضرور کریں، مگر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں نے یہ سب منصوبہ بندی سے کیا ہے۔ زرگام نے ایک زوردار بریک لگائی، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تمہاری یہ ہمت! میں نے یہ نکاح صرف اپنی فیملی کی عزت کے لیے قبول کیا ہے، ورنہ تم جیسی لڑکی تو میری نظروں میں بھی نہیں آتی۔ عریشہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں چبھن ہوئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی نظروں میں میری کیا حیثیت ہے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مقصد صرف یہ گھر چلانا ہے، باقی سب کچھ آپ کی مرضی پر ہے۔ زرگام نے اسے ایک بار نفرت سے دیکھا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ جب وہ گھر پہنچے تو وہاں ماحول معمول سے بہت مختلف تھا۔ زرگام کے گھر والے جو ایک پرتعیش رخصتی کی توقع کر رہی تھی، اب ایک ایسی دلہن کا استقبال کر رہے تھے جسے ان کا بیٹا قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ گھر میں نہ کوئی ڈھولک تھی، نہ کوئی خوشی کا گیت، بس ویرانی تھی۔ زرگام کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی تھی۔ انہوں نے عریشہ کو دیکھا جیسے وہ اسے پہچان ہی نہ پا رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، ادنا نے سرد لہجے میں کہا اور پلٹ کی۔ عریشہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ گھر سیرت کا خواب تھا، اور آج عریشہ اس خواب کے ملبے میں کھڑی تھی۔ زرگام اسے لاؤنج میں چھوڑ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں چلی جاؤ، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ عریشہ کمرے میں گئی۔ یہ زرگام کا کمرہ تھا، یہ جگہ سیرت کے لیے سجی تھی۔ دیواروں کا رنگ، پردے، بیڈ کی چادر، سب کچھ سیرت کی پسند کے مطابق تھا۔ عریشہ نے ایک کونے میں اپنا بیگ رکھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرے کی ہوا میں خاص قسم کی خوشبو تھی جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ یہاں ایک اجنبی ہے۔ تقریباً گھنٹہ گزر گیا تھا، زرگام نہیں آیا تھا۔ عریشہ کو بھوک بھی نہیں تھی، بس تھکن تھی۔ وہ نکاح کے جوڑے میں ہی بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زرگام اندر آیا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ اس نے عریشہ کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ واش روم میں گیا اور کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ وہ اب بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف آیا اور عریشہ کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں آج تم سے کوئی بات نہیں کروں گا یا تمہارے ساتھ کوئی خوشگوار تعلق رکھوں گا؟ عریشہ کھڑی ہوگی۔ اس کا قد زرگام کے سامنے چھوٹا تھا، مگر اس کی ہمت بڑی تھی۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگا زرگام، میں صرف یہاں ہوں۔ آپ کو جب بھی آرام کرنا ہو میں دوسرے کونے میں بیٹھ جاؤں گی۔ زرگام نے ایک طنزیہ ہنسی۔ تم کتنی سیدھی بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہاری بہن سیرت، وہ کتنی چالاک تھی، اس نے آخری وقت پہ رنگ دکھایا۔ اور تم اتنی خاموش ہو کہ مجھے تم پر شک ہوتا ہے۔ کیا تم واقعی اتنی معصوم ہو یا یہ سب ایک نقاب ہے؟ عریشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نقاب پہننا میری عادت نہیں ہے، میں وہی ہوں جو آپ دیکھ رہی ہیں، ایک مجبور لڑکی جسے خاندان نے ایک ایسے رشتے میں دھکیل دیا ہے جہاں اسے عزت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ زرگام کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر پھر اس نے خود کو روک لیا۔ اس نے بیڈ پر ایک طرف لیٹتے ہوئے کہا، روشنی بند کر دو، مجھے کل صبح جلدی دفتر جانا ہے، اور ہاں، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ عریشہ نے خاموشی سے لائٹ بند کی اور کمرے کے دوسرے کونے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ لیٹ نہیں سکی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، یہ سوچتی ہوئی کہ کیا یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، کہ زرگام کبھی اسے انسان سمجھے گا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو عریشہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زرگام بستر پہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنا جوڑا درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں ابھی تک سناٹا تھا۔ وہ کچن کی طرف گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں خود کو ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ یہاں بھی سیرت کی طرح رویہ رکھے گی تو شاید وہ اس گھر میں کبھی جگہ نہیں بنا پائے گی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا۔ کچھ دیر بعد میں زرگام کی والدہ کچن میں آئی۔ تم ناشتہ بنا رہی ہو؟ ان کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ جی آنٹی، عریشہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ زرگام کی والدہ ہو، مومانی کہو، انہوں نے سردی مہری سے کہا۔ اور سنو، ناشتے میں وہی بنانا جو زرگام کو پسند ہے، اسے صبح صبح پراٹھا چاہیے ہوتا ہے۔ سیرت کو تو پتہ تھا تم کیا جانو گی۔ عریشہ نے چائے کا چمچ ہلایا۔ جی مومانی، میں زرگام سے پوچھ لوں گی۔ امی نے اسے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور کچن سے باہر چلی گئی۔
عریشہ نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اسے قبول کرنا شاید زرگام کی نفرت سے بھی زیادہ مشکل کام ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد زرگام کچن کے قریب سے گزرا۔ اس نے عریشہ کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ رکا۔ اس نے شاید یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ اتنی جلدی کام سنبھال لے گی۔ اس نے ایک نظر کچن کی صفائی اور عریشہ کے سلیقے پہ ڈالی، پھر اس نے ایک سرد سانس بھری اور بغیر دیکھے کچھ باہر نکل گیا۔ عریشہ نے ناشتہ تیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کے سفر کی شروعات ہے۔ اس نے پراٹھا اور چائے تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی۔ زرگام جب ناشتے کے لیے بیٹھا تو اس نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ وہ عریشہ کو نظر انداز کر رہا تھا، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ ممانی اور باقی گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ عریشہ بیٹا، تایا ابو کی آواز آئی جو آج صبح ہی گھر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیسا ہے یہاں کا ماحول؟ زرگام نے ایک لمحے کے لیے نوالا روکا۔ اس نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ عریشہ کیا کہے گی۔ اگر اس نے سچ بول دیا کہ یہاں سب اسے حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو تایا ابو پریشان ہو جائیں گے۔ عریشہ نے مسکرا کے کہا، سب ٹھیک ہے تایا ابو، سب بہت اچھا خیال رکھ رہے ہیں۔ زرگام کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ناشتے کے بعد زرگام دفتر کے لیے نکل گیا۔ گھر میں اب عریشہ اکیلی تھی۔ گھر کی بڑی خواتین، خاص طور پر ممانی، اسے کاموں میں لگا دیا۔ عریشہ نے پورا دن کام کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اسے اپنے آپ کو منوانے کے لیے صرف اور صرف خاموش محنت کی ضرورت ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا، عریشہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی۔ اچانک اسے دروازے پہ دستک سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی کزن زویا کھڑی تھی۔ زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ارے دلہن جانی! زویا اندر داخل ہوئی۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ سنا ہے زرگام تم سے بات تک نہیں کر رہا؟ عریشہ نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زویا؟ بس دیکھنے آئی تھی کہ میری جگہ کس نے لی ہے، زویا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سیرت تو بھاگ گئی اور تم پھنس گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرگام کبھی تمہیں اپنائے گا؟ وہ ابھی بھی سیرت کی یادوں میں جی رہا ہے، عریشہ نے سکون سے جواب دیا۔ زرگام کا ماضی میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ آج ہے، اور آج میں اس گھر میں ہوں۔ واہ، بڑی بہمت بن رہی ہو، زویا نے حقارت سے کہا۔ مگر یاد رکھنا، جب سیرت واپس آئے گی، اور وہ ضرور آئے گی، تب تم کہاں جاؤ گی؟ عریشہ کا دل ایک پل کے لیے کانپا۔ سیرت کی واپسی، کیا وہ واپس آئے گی؟ سیرت نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے زرگام کی عزت، اس کے جذبات، سب کچھ تڑپتا ہوا چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر زویا کی بات میں ایک وزن تھا۔ سیرت کی انا اسے کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ سیرت جائے یا آئے، اس سے میری زندگی میں فرق پڑے گا نہیں، عریشہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ زویا نے کندھے اچکائے۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ اعتماد قائم رہتا ہے۔ زویا چلی گئی۔ عریشہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سیرت کا خیال آ گیا۔ سیرت جو اس کی بہن تھی، جو اس کی بہترین دوست تھی، آج وہ ان سب سے دور تھی۔ کیا واقعی سیرت اسے کبھی معاف کرے گی؟ کیا وہ زرگام کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی؟ رات کو جب زرگام واپس آیا تو اس کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عریشہ نے کھانا تیار کیا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زرگام کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور زرگام باہر آیا۔ اس نے اسے وہاں بیٹھا دیکھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ عریشہ نے کتاب بند کی۔ زرگام اس کے قریب آیا۔ تمہاری بہن سیرت، اس کی طرف سے کوئی میسج یا کال آئی؟ عریشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ زرگام کے چہرے پر ایک کرب تھا۔ مجھے لگا شاید وہ پچھتا رہی ہو۔ عریشہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پہ خنجر مارا ہو۔ زرگام ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا یہ نفرت تھی یا محبت؟ اگر وہ پچھتا بھی رہی ہو تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گی؟ عریشہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ زرگام کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، میں معاف نہیں کرتا، میں صرف انتقام لیتا ہوں، اور وہ انتقام تم ہو۔ وہ وہاں سے مڑ کے چلا گیا۔ عریشہ وہیں بیٹھی رہی۔ انتقام؟ کیا وہ واقعی اس کی زندگی میں صرف انتقام لینے کے لیے ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ راستہ بہت طویل تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس راستے پر اسے اکیلے ہی چلنا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ اپنی انا کو نہیں بلکہ اپنی محبت کو ثابت کر کے رہے گی۔ اگلے دن صبح عریشہ جب اٹھی تو گھر میں ایک عجیب سا ہنگامہ تھا۔ مومانی زور زور سے چیخ رہی تھی۔ عریشہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ کیا ہوا مومانی؟ مومانی نے اسے کاغذ دکھایا۔ یہ دیکھو، یہ خط سیرت نے چھوڑا ہے۔
وہ وہ کسی اور شہر چلی گئی ہے، اس نے سب سے ناطا توڑ لیا ہے۔ عریشہ نے وہ کاغذ تھام لیا۔ اس پر سیرت کی لکھائی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ زرگام کے حالات دیکھ کر واپس نہیں آ سکتی اور وہ اپنی زندگی کہیں اور شروع کر رہی ہے۔ زرگام لاؤش میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر اس کی مٹھی زور سے بھینچی ہوئی تھی۔ وہ چلی گئی مومانی، زرگام نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ اب اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ عریشہ نے دیکھا کہ زرگام کی آواز میں اب وہ درد نہیں تھا جو کل رات تھا، اب صرف ایک پتھر جیسی خاموشی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ زرگام کے اندر کا انسان مر چکا ہے۔ اب جو باقی ہے وہ صرف ایک ایسا مرد ہے جو اپنی زندگی سے نفرت کرتا ہے، اور عریشہ وہ اس نفرت کے سمندر میں کیسے جیے گی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اب کوئی سیرت نہیں تھی، کوئی ماضی نہیں تھا، بس وہ اور زرگام تھے، اور ایک ایسی دیوار جسے توڑنا شاید ناممکن تھا۔ عریشہ نے گہرا سانس لیا۔ اس نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے زرگام کے پاس جانا چاہیے تھا، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ زرگام کو ابھی اکیلے پن کی ضرورت تھی۔ وہ کچن میں واپس آئی۔ اس نے خود کو کاموں میں مصروف کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک لکھاری کے طور پر اسے اب اپنی کہانی کا اگلا باب خود لکھنا ہے۔ وہ صرف ایک کردار نہیں تھی، وہ اس گھر کی تقدیر تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت جب سب دسترخوان پر بیٹھے تھے، مومانی نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے عریشہ، تمہاری بہن نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ مگر تم تو ابھی بھی اس گھر میں ہو، ہمیں نہیں پتا کہ تمہیں کیسے برداشت کریں۔ عریشہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ مومانی، میں یہاں سیرت کی وجہ سے نہیں بلکہ نکاح کی وجہ سے ہوں، اور جب تک زرگام چاہے گا میں یہیں رہوں گی۔ زرگام نے پہلی بار کھانا چھوڑ کے عریشہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک نئی طاقت تھی۔ تمہیں یہاں کوئی برداشت نہیں کر رہا عریشہ، زرگام نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تم میری بیوی ہو اور اس گھر کا حصہ ہو، بس اپنی حد میں رہنا جیسے تم اب تک رہ رہی ہو۔ یہ جملہ جو بظاہر ایک حکم تھا، عریشہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ زرگام نے اسے تسلیم کیا تھا، وہ اس گھر کا حصہ تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی جیت تھی، مگر عریشہ کے لیے بہت بڑی تھی۔ رات کو جب گھر کے سب لوگ سو گئے، عریشہ بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے سیرت سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کا حق نہیں چھینے گی، مگر کیا یہ حق چھیننا تھا؟ وہ تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سیرت کی واپسی ایک نہ ایک دن ضرور ہوگی، اور اس دن اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ پیچھے ہٹ جائے گی؟ نہیں، عریشہ نے صحیح لایا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ گھر اب اس کا ہے، اور زرگام اب اس کی ذمہ داری ہے۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عریشہ پلٹی۔ زرگام بالکنی میں کھڑا تھا، وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ تمہیں نیند نہیں آتی؟ اس نے پوچھا۔ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے، عریشہ نے کہا۔ زرگام اس کے قریب آیا۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینکا۔ زندگی عجیب نہیں ہوتی عریشہ، ہم اسے عجیب بنا دیتے ہیں جب ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا؟ زرگام نے اسے دیکھا۔ میرا اختیار صرف اپنی عزت بچانے پر تھا، اور میں نے وہی کیا۔ اور اب آپ کا اختیار کس میں ہے؟ زرگام خاموش رہا۔ اس نے بالکنی کی ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اب میرا اختیار صرف اس بات میں ہے کہ میں اپنی نفرت کو کیسے زندہ رکھوں۔ عریشہ نے مسکرا کے کہا۔ نفرت زندہ نہیں رہتی زرگام، یہ وقت کے ساتھ مر جاتی ہے، محبت کی طرح۔ زرگام نے ایک سرد کہکا لگایا۔ محبت تو ایک جھوٹ ہے، سیرت نے سکھا دیا مجھے۔ سیرت نے آپ کو نہیں، آپ کی انا کو دکھ دیا ہے۔ محبت ابھی باقی ہے۔ عریشہ وہاں سے اندر چلی گئی۔ زرگام بالکنی میں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار لگا کہ عریشہ شاید وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اگلے چند دن گزر گئے۔ گھر میں ایک عجیب سا توازن قائم ہو گیا۔ عریشہ نے گھر کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ مومانی اب اسے اتنی حقارت سے نہیں دیکھتی تھی۔ زرگام کے والد بھی اس کی تعریف کرنے لگے تھے۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ عریشہ سیرت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ سادہ تھی، مگر اس میں وہ سادگی تھی جو دل کو مو لیتی تھی۔ زرگام اب بھی اس سے دوری بنائے ہوئے تھا، مگر یہ دوری اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب وہ اس سے بات کرتا تھا، اگرچہ بہت کم۔ ایک دن زرگام گھر سے جلدی نکل رہا تھا کہ اس کا بٹوا نیچے گر گیا۔ اس نے اٹھایا، مگر کچھ کاغذات فرش پہ بکھر گئے۔ عریشہ جو وہیں کھڑی تھی، اس نے جلدی سے جھک کر وہ کاغذات اٹھائے۔ ان میں ایک پرانی تصویر تھی۔ عریشہ نے اسے دیکھا، وہ سیرت اور زرگام کی تصویر تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھی۔ عریشہ کا ہاتھ کانپا۔
اسے لگا وہ تصویر اسے کاٹ رہی ہے، مگر اس نے اسے واپس زرگام کی طرف بڑھا دیا۔ زرگام نے اسے دیکھا۔ اس نے تصویر لے کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ تم نے دیکھ لیا؟ اس نے پوچھا۔ جی، عریشہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ میرا ماضی ہے، زرگام نے کہا، اور یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ عریشہ نے مسکرا کے کہا، ماضی بدلنا نہیں ہوتا زرگام، اسے صرف قبول کرنا ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں جگہ بن سکے۔ زرگام وہاں سے نکل گیا۔ عریشہ کو معلوم تھا کہ اس کا یہ جملہ زرگام کے ذہن میں گونجے گا۔ وہ اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ صرف اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ عریشہ نے گھر کی ذمہ داریاں اس طرح سنبھال رکھی تھی کہ مومانی کو بھی شکایت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہ صرف کام کر رہی تھی بلکہ اس گھر کے اخراجات میں بھی ایک نظم و ضبط پیدا کر رہی تھی۔ جس گھر میں سیرت کی وجہ سے فضول خرچی اور دکھاوے کا راج تھا، اب وہاں ایک پرسکون سادگی تھی۔ مگر یہ سب کچھ زرگام کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ اب بھی اپنی انا کے حصار میں قید تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے عریشہ سے نرمی سے بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی شکست مان رہا ہے۔ وہ اپنی ناکامیوں، اپنی کاروباری نقصانات اور اپنی ٹوٹی ہوئی منگنی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک رات جب گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ زرگام جو پچھلے 3 دن سے بہت زیادہ کام کے دباؤ میں تھا، اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ تھکن سے نڈھال تھا، باورچی خانے سے روشنی آ رہی تھی۔ اسے تعجب ہوا کہ اتنی رات کے کون جاگ رہا ہے۔ اس نے آہستہ قدموں سے کچن کی طرف دیکھا۔ عریشہ کچن کے کاؤنٹر پہ بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک ڈائری کھلی تھی۔ زرگام کو دیکھ کر وہ چونکی اور جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ آپ اتنی رات کے؟ عریشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ زرگام نے کچن کے دروازے پر ٹیک لگائی۔ اس کا لہجہ وہی سرد تھا مگر تھکن نے اس میں تھوڑی نرمی پیدا کر دی تھی۔ پانی پینے آیا تھا؟ تمہیں کیا ہوا؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ عریشہ نے کچن کی لائٹ مدھم کی اور پھر سے پانی کی بوتل نکالی۔ بس کچھ کام تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ زرگام نے گلاس لیا اور ایک گھونٹ میں پانی پی گیا۔ پریشان میرا مقدر بن چکا ہے۔ تم کیا جانو کہ کام کا دباؤ کیا ہوتا ہے؟ عریشہ نے گلاس واپس لیا اور سنک میں رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا بزنس ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہتے، مگر زرگام، اکیلی بوجھ اٹھانے سے کمر جھک جاتی ہے، کبھی کبھی بانٹ لینے سے جو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زرگام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ تم مجھے کیا مشورہ دے رہی ہو؟ کہ میں اپنی ناکامیوں کا ڈھنڈورا پیٹوں؟ مشورہ نہیں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ آپ اپنے غصے کا رخ اپنے کام یا مجھ پہ نکالتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، عریشہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ زرگام کچھ دیر خاموش رہا۔ اسے عریشہ کی اس بات پر غصہ آنا چاہیے تھا مگر اسے غصہ نہیں آیا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی جو اس کے سامنے اتنی چھوٹی اور کمزور لگتی ہے، اس کے اندر کتنی طاقت رکھتی ہے۔ وہ بغیر کسی خوف کی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ تم بہت ہی زیادہ بولنے لگی ہو عریشہ، زرگام نے کہا، مگر اس بار اس میں وہ تیزی نہیں تھی۔ میں صرف تب بولتی ہوں جب خاموشی نقصان دہ ہو جائے۔ عریشہ نے اپنی ڈائری اٹھائی۔ آپ جائیں آرام کریں، میں نے آپ کے لیے قہوہ بنا دیا ہے، تھوڑا پی لے، نیند اچھی آئے گی۔ وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ زرگام وہیں کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر واقعی کپ رکھا تھا۔ اس نے انہیں اٹھایا۔ گرم قہوہ اس کی تھکن کو جیسا تھوڑا کم کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی تو ہے جو اس کی پرواہ کرتا ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ اگلے دن زرگام جب دفتر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹائی جو وہ اکثر ڈھونڈتا رہتا تھا، ڈریسنگ ٹیبل پہ صحیح جگہ رکھی تھی۔ عریشہ نے اس کے کپڑے استری کر کے رکھے تھے۔ وہ اسے دیکھنے کے بجائے آئینے میں اپنی ٹائی درست کرنے لگا۔ عریشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ اس نے ایک نظر زرگام پہ ڈالی جو آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آج آپ کو جلدی نکلنا ہے؟ عریشہ نے پوچھا۔ ہاں، ایک میٹنگ ہے۔ زرگام نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ سب جو تم کر رہی ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مومانی ہے، وہ دیکھ لیں گی۔ عریشہ نے مسکرا کے کہا، مومانی اپنی جگہ ہے اور میں اپنی جگہ، یہ میرا کام ہے، اور ویسے بھی مجھے یہ کام برا نہیں لگتا۔ زرگام نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شکریہ ادا کیا تو یہ اس کی انا کے لیے ایک بہت بڑا سمجھوتا ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ زرگام، عریشہ نے پکارا۔ وہ رک گیا۔ جی؟ اگر میٹنگ میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمت مت ہارنا، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ زرگام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ مگر وہ پورا دن اسی جملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ میٹنگ میں جب ایک بڑی کلائنٹ نے اس کے پروجیکٹ کو مسترد کیا تو وہ غصے سے بھر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے، مگر تب اسے عریشہ کی آواز یاد آئی۔
ہمت مت ہارنا ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اس نے اپنے غصے کو قابو کیا۔ اس نے کلائنٹ سے دوبارہ بات کی، دلال دیے اور آخر کار کلائنٹ مان گیا۔ وہ اس دن اپنی کامیابی پر حیران تھا۔ کیا یہ صرف اس کی محنت تھی یا وہ حوصلہ جو عریشہ نے دیا تھا؟ شام کو جب وہ گھر آیا تو گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ عریشہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی سادہ کپڑوں میں تھی مگر اس کے چہرے پر ایسی تازگی تھی جو زرگام کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ زرگان لان میں گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عریشہ نے اسے دیکھا اور پائپ بند کر کے اس کی طرف آئی۔ آج آپ جلدی آگے، میٹنگ کامیاب رہی؟ زرگام نے کہا۔ عریشہ کے چہرے پر خاموشی کی ایک لہر دوڑی۔ مبارک ہو، مجھے پتا تھا کہ آپ کر لیں گے۔ تمہیں کیسے پتا تھا؟ زرگام نے اسے بغور دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں وہ آگ ہے جو ہار ماننے والوں میں نہیں ہوتی، عریشہ نے سچائی سے کہا۔ زرگام نے گہری سانس لی۔ عریشہ، میں اب تک تمہارے بارے میں بہت ہی برا رہا۔ میں نے بہت تمہیں حقیر سمجھا۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کی عریشہ نے توقع نہیں کی تھی۔ اس نے کرسی کے ساتھ میز پر سر رکھا دیا۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے سچ بولنا چاہیے۔ نفرت نہیں زرگام، نفرت کے لیے وقت چاہیے اور میرے پاس نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کی اپنی انا کی جگہ تھی۔ میں نے اسے کبھی ذاتی نہیں لیا۔ زرگام نے اپنی نظر نیچے کر لی۔ تم بہت ہی عجیب ہو۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک گھر چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ گھر چھوڑنا بزدلی ہے اور میں بزدل نہیں ہوں۔ عریشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں یہاں اپنی جگہ بنانے آئی ہوں اور میں اسے بنا کے رہوں گی۔ زرگام کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی مجبور لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت ہے جس کے پاس اپنی اصول ہے، اپنے نظریات ہیں اور وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ اس نے اسے ایک نئی نظر سے دیکھا۔ وہ کتنی حسین تھی، ایک سادہ مگر پرکشش انداز کے ساتھ۔ اس کے بالوں کی خوشبو، اس کی دھیمی آواز، اس کا پراعتماد انداز، یہ سب زرگام کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے عریشہ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھ سے؟ عریشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال ایک راستے کی طرف لے جا رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس نے بس اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ مجھے وہی چاہیے جو ہر عورت چاہتی ہے، عزت، اور وہ جگہ جو میرا حق ہے۔ زرگام خاموش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان کوئی تلخ بات نہیں ہوئی تھی۔ شام کا دھندلکا چھا رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس خاموشی میں ایک ایسا سکون تھا جو ان دونوں کے لیے نیا تھا۔ اچانک گھر کے اندر سے مومانی کی آواز آئی۔ زرگام بیٹا، ذرا ادھر آنا۔ زرگام اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جانا ہوگا۔ عریشہ نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی ایک شروعات ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا، ابھی بہت سی دیواریں گرنی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھے، زرگام نے دیکھا کہ عریشہ اپنے بیڈ پر کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں بھی اسے عریشہ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل جو سیرت کے جانے کے بعد پتھر کا بن چکا تھا اب دھڑکنے لگا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کروٹ بدلی۔ عریشہ؟ جی؟ عریشہ کی دھیمی آواز آئی۔ اگر سیرت واپس آتی ہے تو؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عریشہ نے کچھ دیر سوچا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہے کہ سیرت کو کوئی حق نہیں ہے مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ اگر وہ واپس آتی ہے تو فیصلہ آپ کا ہوگا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ آپ جس کے ساتھ سکون محسوس کریں وہی آپ کا حق ہے۔ زرگام نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تم کتنی عقل مند بن رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ واپس آ کے کیا کرے گی؟ وہ پھر وہی پرانی کہانیاں شروع کر دے گی۔ پھر آپ کا انتخاب ہوگا کہ آپ کو وہی کہانی چاہیے یا نئی زندگی، عریشہ نے کہا اور پھر خاموش ہوگی۔ زرگام نے اس بات پر سوچتا رہا۔ نئی زندگی؟ کیا وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کر سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں سیرت کا چہرہ ابھرا مگر اب وہ دھندلا ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ عریشہ کی صورت نے لے لی تھی۔ اگلے چند دن ان دونوں کے درمیان تعلقات مزید بدل گئے۔ وہ اب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے۔ زرگام اب دفتر سے جلدی آنے لگا تھا۔ اسے گھر آ کر عریشہ کی موجودگی میں ایک سکون ملنے لگا تھا۔ وہ جب اسے کچن میں کام کرتے دیکھتا یا اسے گھر کے معاملات سنبھالتے ہوئے دیکھتا تو اسے اپنی ماں کی یاد آتی۔ عریشہ میں وہ سب خوبیاں تھیں جو ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ ایک دن زرگام نے اسے گفٹ دیا، ایک چھوٹی سی ڈائری۔ تمہیں لکھنا پسند ہے نا؟ میں نے دیکھا تم رات کو کچھ لکھتی ہو، اس نے بغیر کسی جذبات کے کہا۔ عریشہ نے ڈائری ہاتھ میں لی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ شکریہ زرگام، یہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ زرگام نے اپنی نظریں چرا لی۔ اس میں شکوہ کی کوئی بات نہیں ہے، بس اسے ہی لے آیا تھا۔ عریشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک ایسے ہی نہیں تھا، یہ اس کے دل کی طرف ایک قدم تھا۔ گھر میں مومانی یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔
وہ دیکھ رہی تھی کہ زرگام کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ اس بات سے خوش نہیں تھی۔ انہوں نے سیرت سے اپنی وابستگی زیادہ پسند کی تھی، مگر وہ اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ عریشہ نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ ایک دوپہر جب زرگام گھر پر تھا، اسے ایک کال آئی۔ وہ کال سیرت کی تھی۔ عریشہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ زرگام کا چہرہ سفید پڑ چکا ہے۔ وہ فون پہ بات کر رہا تھا۔ سیرت، تم کہاں ہو؟ عریشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ واقعی واپس آ رہی تھی؟ زرگام نے فون بند کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی۔ وہ شہر واپس آ گئی ہے، زرگام نے آہستہ سے کہا، اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ عریشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ سب ختم ہونے والا تھا؟ کیا سیرت آ کر سب کچھ دوبارہ بکھیر دے گی؟ وہ خاموش کھڑی رہی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ زرگام اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ گرم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عریشہ، مجھے جانا چاہیے؟ عریشہ نے اپنی نظریں زرگام کی آنکھوں میں ڈالی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں آپ کو روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ مگر یاد رکھنا، جو ٹوٹ جائے وہ دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زرگام نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جا رہا تھا سیرت سے ملے۔ عریشہ وہاں کھڑی رہی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ اس کی محبت کا امتحان تھا؟ کیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے گی؟ اسے معلوم تھا کہ سیرت کے ساتھ اس کا مقابلہ صرف اس کی انا کا نہیں بلکہ اس کی ماضی کا بھی ہے، اور ماضی کو شکست دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ بالکنی میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ زرگام اپنی گاڑی نکال رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ عریشہ نے دعا کی کہ اللہ اسے صبر دی۔ زرگام جب سیرت سے ملنے پہنچا تو سیرت وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پہلے جیسے ہی خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ زرگام، وہ اسے دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ تم آ گئی؟ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی۔ زرگام اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس میں وہ کشش نہیں تھی۔ وہ اب صرف ایک اجنبی لگ رہی تھی۔ تم کیوں آئی ہو سیرت؟ زرگام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سیرت نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر زرگام پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے غلطی کی زرگام، مجھے احساس ہوا کہ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ وہ پیسہ، وہ دولت، وہ سب فضول تھا۔ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زرگام نے ایک ٹھنڈی ہنسی ہنسی۔ تم نے مجھے نہیں کھویا سیرت، تم نے اپنی انا کی وجہ سے ہمیں کھو دیا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں زرگام، ابھی دیر نہیں ہوئی، ہم دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیا کہے۔ وہ اس کی ماضی کی طرف لوٹ سکتا تھا جہاں وہ خوش تھا، مگر وہ خوشی جھوٹی تھی۔ اس نے عریشہ کے بارے میں سوچا، عریشہ جو اسے حقیقت دکھا رہی تھی۔ میں اب کسی اور کا شوہر ہوں سیرت، زرگام نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سیرت حیران رہ گئی۔ تم اس عریشہ سے محبت کرتے ہو، اس سادہ سی لڑکی سے؟ زرگام نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا وہ اسے محبت کرتا تھا؟ شاید ہاں، شاید وہ اس کا تو منتظر تھا۔ میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا تھا۔ زرگام نے مڑ کے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ زرگام رکو، سیرت نے چیخ کر کہا، مگر زرگام نہیں رکا۔ وہ باہر نکل گیا۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی زندگی مل گئی تھی عریشہ۔ جب وہ گھر واپس آیا تو عریشہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے کی منتظر تھی۔ زرگام نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ عریشہ کھڑی ہو گئی۔ جی۔ زرگام اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ سیرت واپس نہیں آئے گی عریشہ، کبھی نہیں۔ عریشہ نے مسکرا کے کہا، میں جانتی تھی۔ زرگام نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ ایک ایسی باہوں کی گرفت تھی جس میں محبت، عزت اور تحفظ تھا۔ عریشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ دیوار گر چکی تھی۔ زرگام نے اس کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے جوڑ دیا۔ میں نے تم پہ بہت ہی ظلم کیا عریشہ۔ میں نے تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھا، تمہیں نظر انداز کیا، حالانکہ تم تھی ہی جو میری ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑ رہی تھی۔ عریشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ وقت گزر گیا زرگام، اب صرف ہم ہیں۔ زرگام کے ہاتھوں کی گرفت نرم ہو گئی۔ اس نے عریشہ کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ زرگام کے ہونٹوں پر ایک کپکپاہٹ تھی۔ وہ پہلی بار عریشہ کے قریب آنے میں ہچکچا نہیں رہا تھا۔ ان کی نظریں عریشہ کے چہرے پر تھی۔ وہ اس کے حسن کو، اس کی سادگی کو اور اس کی روح کو محسوس کر رہا تھا۔ زرگام نے اسے بیڈ کی طرف لے جایا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئی۔ عریشہ نے محسوس کیا کہ زرگام کا ہر لمس اب نفرت سے نہیں بلکہ ایک ایسی گہری پیاس سے بھرا ہوا تھا جو سالوں سے دبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ زرگام کے بالوں میں ڈالا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں اب صرف تمہارا ہوں عریشہ، زرگام نے سرگوشی کی، صرف تمہارا۔
وہ رات انا کی آخری دیوار گرنے کی رات تھی۔ ان کے درمیان تمام فاصلے، تمام تلخیاں اور تمام غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی۔ جسمانی قربت نے ان کے جذبات کو ایک ایسی زبان دی تھی جس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ عریشہ نے محسوس کیا کہ وہ اب کسی اور دنیا میں تھی، جہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی سیرت کا سایہ، نہ کوئی سماجی دباؤ، صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی تو زرگام کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی باہوں میں عریشہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ عریشہ بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زرگام نے اس کے بالوں کو چوما اور اسے مزید قریب کر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اس سکون میں ہے جو اس نے اپنی بیوی کی محبت میں پایا تھا۔ کچھ ماہ بعد گھر کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ لاؤنج میں ہنسی کی آوازیں تھیں۔ عریشہ اب اس گھر کی ملکہ تھی۔ زرگام کا کاروبار بھی دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا تھا، مگر اب اسے اپنی کامیابی کا غرور نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے ایک ایسی عورت کا ہاتھ ہے جس نے اس کی انا کے بت کو توڑ کے اسے انسان بنا دیا تھا۔ زرگام دفتر سے واپس آیا تو عریشہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ زرگام خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ زرگام، عریشہ ہنس پڑی۔ چھوڑیے نا۔ زرگام اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں پتہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ رات نہ ہوتی، اگر تم نے مجھے وہ حوصلہ نہ دیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا؟ عریشہ نے پیار سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شاید تم ابھی بھی کسی اندھیری میں اپنی انا کی دیوار کے پیچھے چھپی ہوتی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ دیوار گرا دی۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں زندگی کی تمام خوشیاں سمٹی ہوئی تھی۔ تم میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ دونوں وہاں بیٹھے شام کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دور کہیں پرندے چہچہا رہی تھی اور ہوا میں ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ وہ اب دو اجنبی نہیں تھے، وہ ایک مکمل وجود تھی، ایک ایسی محبت جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔